बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MRG नावल्स एंड स्टोरीज। जी व्यूवर्स, हमारा नावल है डाकाजन किस्त नंबर 6 आज हम रीड करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। वज़ीर अली, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने थाने से जंगल तक, थाने से खुशिया के घर तक और फिर खुशिया के घर से दोबारा जंगल तक डाकू का खुरा निकाला है। ये बहुत मुश्किल और मेहनत तलब काम है और मुझे यकीन है तुमने बड़ी जान फिशानी से ये मेहनत की है। मैं ज़रा मुतवक्किफ़ हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा कहना ये है कि मुसल्लह डाकू 6 घोड़ों पर सवार थे। इनकी तादाद के बारे में तुम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता खुशिया के घर में तुमने 6 अफराद डाकुओं का घर खुरा पाया है। इस वक्त मैं तुमसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आया इस तलाश के दौरान में किसी मरहले पर तुम्हें ये एहसास हुआ है कि घोड़ों की तादाद में कमी पेशी वाक़ई हुई है? वो 6 ना रहे हों, 7 या 8 होंगे, या फिर घट कर 5 या 4 रह गए हों। वो चंद लम्हे गहरी नज़र से मुझे तकता रहा, फिर पुरयकीन लहजे में बोला, नहीं जनाब, घोड़ों की तादाद में कोई कमी पेशी नहीं हुई। वो अव्वल आखिर 6 ही रहे हैं। मैं ये बात पूरे वसूख और दावे से कह सकता हूँ। खोजी के इस दावे ने मुझे बहुत दूर तक सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इस इंकशाफ के बाद सोनी वाला मामला वाकई बहुत टेढ़ा होता नज़र आ रहा था। वो किसी तरह इस कहानी में फिट नहीं हो पा रही थी। मैंने इस हवाले से वज़ीर अली से सवाल किया, क्या तुमने इन रस्तों में जगह जगह से जो खुरा उठाया है, इसमें सब मर्दों के कदमों के ही निशान थे या कहीं औरत का खुरा भी देखने में आया है? उसने चौंक कर मुझे देखा। आप ये बात किस बिना पर पूछ रहे हैं? क्या इन डाकुओं में कोई औरत भी थी? तुम्हारे जवाब के बाद मैं तुम्हें असल बात बताऊंगा। मैंने कहा, इस सवाल को अपने लिए एक और इम्तिहान समझ लो। वो फ़ख्र से सीना फुलाकर मुझे देखने लगा। उसकी आंखों की चमक अचानक बेहद बढ़ गई थी। वज़ीर अली की उम्र 60 से कम नहीं थी, ताहम उसने अपनी सेहत को काफ़ी हद तक संभाल कर रखा था। उसकी आंखों में जहानत की चमक बहुत तौर पर इसके चेहरे की रंगाई अभी मानद नहीं पड़ी थी, वाज़े तौर पर देखी जा सकती थी। ये चमक तजर्बे और मुशाहिदे का निचोड़ भी थी। मलक साहब, उसने गंभीर आवाज़ में मुझे मुखातब करते हुए कहा, घोड़ों के समूह के निशानात को तो एक तरफ रख दें। इनके अलावा तमाम रास्तों में जहाँ जहाँ भी इंसानी कदमों का खुरा मिला है, उसमें औरत के कदमों का एक भी निशान नहीं पाया गया। वो एक लम्हे को रुका, फिर बात जारी करते हुए बताने लगा, रास्ते से मुराद मेरी वो मखसूस लाइनें हैं जहाँ पे डाकुओं का गुजर हुआ है। ना आसपास के गुजरगाहों पर तो मर्दों, जान और बच्चों, बूढ़ों, हर किस्म के लोगों का खुरा यकीनन होगा। मैंने रास्ते का एक एक चप्पा चेक नहीं किया, बल्कि एक ख़ास सिमत में अपने फ़न को आजमाया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? खामोश होकर वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैं वाज़े तौर पर उसका मतलब समझ गया था। मैंने कहा, मैं खुरे और सराग के फ़न से बखूबी वाकिफ़ हूँ। अगर निशानात का सिलसिला चल निकले तो फिर दाएं बाएं देखना ख़तरनाक साबित होता है। इस तरह कोई भी कड़ी हाथ से छूट सकती है और खोजी गुमराह होकर कहीं का कहीं निकल जाएगा। अब आप बताएं, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आपने किस औरत के खुरे के बारे में क्यों पूछा था? आपके सवाल के जवाब में मैंने उसे सोनी वाला वाक़या सुना दिया। वो पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनता रहा, फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, यह वाक़या डाकुओं वाली कहानी से कहीं नहीं लगा था। मुझे यकीन है सोहनी को डाकुओं ने या तो अपने गिरोह से अलग रखा होगा या फिर वो सिरे से अगवा ही नहीं हुई होगी। खोजी वज़ीर अली की बात के दूसरे हिस्से में बहुत ज़्यादा उलझन थी। अगर सोनी को डाकुओं ने अपने साथ नहीं ले गए तो फिर खुशिया को ये बयान देने की ज़रूरत क्या थी? ज़्यादा इम्कान इस बात का था कि डाकुओं ने सोहनी को खुद से अलग रखा होगा। अगरचे इस इम्कान में भी कबाहत का सामान मौजूद था। अगर यह फ़र्ज़ कर लिया जाता कि सोनी 6 घोड़ों वाले गिरोह से अलग थी, तो फिर उसके कदमों या किसी सातवें घोड़े के कदमों का खुरा क्यों नहीं मिला?
یہ سوال بڑا سنسنی خیز اور غور طلب تھا، اور تمام تر صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا تو ذہن ایک امکانی نقطے پر آ کر کھڑا ٹھہر جاتا، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ عین ممکن ہے سہنی کو بستی سے کہیں لے جایا ہی نہ گیا ہو، بلکہ رسول نگر کے ہی کسی گھر میں چھپا دیا گیا ہو۔ اس امکان کے وعدے سے بھی تقویت ملتی ہے۔ خوشیہ کے مطابق ڈاکو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھی تو وہ آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے سونی کو واپس اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ یہ اسی صورت ممکن تھا کہ سونی رسول نگر ہی میں یا اس کے آس پاس کہیں موجود ہو۔ اس دن کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے رسول نگر پر مامور دونوں جوانوں کو سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ وہ اندھیرا ہوتے ہی چوکنا ہو جائیں اور خوشیہ کے گھر کے گرد و نواح میں چھوٹی سے چھوٹی نقل و حمل پر بھی گہری توجہ رکھیں۔ اگر انہیں کوئی غیر معمولی بات محسوس ہو تو پہلی فرصت میں مجھے اطلاع دیں۔ اگر ڈاکو اپنے وعدے کے پکے تھے تو پھر وہ سونی کو چھوڑنے ضرور آتے، اور اس بات کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ کھوجی وزیر علی اس معاملے میں خصوصی دلچسپی لے رہا تھا، اور اس کے قائم کردہ اندازے میرے حساب کے بہت قریب ثابت ہو رہے تھے، لہٰذا اس سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا، تمہارا کیا خیال ہے وزیر علی؟ خوشیہ نے سہنی کے حوالے سے غلط بیانی سے کام لیا ہوگا؟ اس قسم کی غلط بیانی کی بظاہر تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی مجھے۔ وزیر علی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کو دعوت دے دی ہے۔ جوان بیٹی کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے جناب۔ تم ٹھیک کہتے ہو وزیر علی۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور پھر کہا، پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈاکو واقعی سونی کو اپنے ساتھ لے گئے ہوں، لیکن انہوں نے فی الحال اسے بستی سے باہر نہ نکالا ہو؟ وہ اس وقت بھی رسول نگر ہی کے کسی گھر میں موجود ہو۔ وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولا، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جناب۔ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد اس نے مزید کہا، اگر ویسی ہی صورتحال ہے تو جو آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے یہی ہوا کہ بستی میں ڈاکوؤں کا کوئی ساتھی موجود ہے جس کے پاس انہوں نے سونے کو ٹھہرایا ہوگا۔ میں نے کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اگر یہی صورت ہے تو بستی کے خانہ تلاشی لی جا سکتی ہے۔ اس بستی میں زیادہ سے زیادہ 100 گھر ہوں گے۔ ہم بہت احتیاط سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف سونی بازیاب ہو جائے گی بلکہ ڈاکوؤں کے کسی ہمدرد کا سراغ بھی مل جائے گا جو ہمیں ڈاکوؤں تک پہنچنے کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ آپ کا کہنا ٹھیک ہے جناب، لیکن میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ کھوجی گبیر لہجے میں بولا، 100 گھروں کی خانہ تلاشی کوئی معمولی کام نہیں۔ پولیس کی یہ کارروائی چاہے کتنی بھی احتیاط سے کی جائے، اسے بستی والوں سے پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں۔ اس طرح ڈاکوؤں کا وہ متوقع ساتھی یا خیر خواہ ہوشیار ہو سکتا ہے، اور ہماری بے خبری میں کوئی ایسی چال چل سکتا ہے کہ ہم سونی کا نشان کھو بیٹھیں۔ میں کھوجی کے زاویے کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے وزیر علی۔ اس کام کے لیے ہمیں مخبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ چپ چاپ بستی میں کارروائی کرتا رہے۔ اس طرح وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس بستی میں کون ایسا شخص ہے جسے ڈاکو یا جرائم پیشہ افراد سے ہمدردی ہو۔ پھر اس شخص کے گھر کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے مزید کہا، اس کے ساتھ ہی ہمیں بستی سے باہر جانے والے راستوں کی کڑی نگرانی بھی کروانا چاہیے، تاکہ اگر سونی کو بستی سے کہیں اور منتقل کیا جائے تو فوراً پکڑ میں آ جائے۔ 2 مستعد جوان تو پہلے ہی خوشیہ کے گھر پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں 2-3 افراد کو مزید بڑھا دیتا ہوں۔ آپ کی تجویز قابل عمل اور منا اور موزوں ترین ہے۔ وہ تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مخبر اس سلسلے میں ہماری بھرپور مدد کر سکتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے۔ وہ کچھ سوچنے والے انداز میں چند لمحے رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں لگتا کہ سونی اس بستی کے کسی گھر میں پائی جائے۔ میں نے اس خیال کی روشنی میں کہا، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو
کو خوشیہ نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں دروغ گوئی سے کام لیا ہے۔ اس نے تائیدی انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے مزید کہا، کیونکہ اگر سونی رسول نگر میں موجود نہیں تو پھر یا تو ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں یا پھر انہوں نے اس لڑکی کو اغوا ہی نہیں کیا۔ تمہاری کھوج کے مطابق سونی ڈاکو کے ساتھ کہیں تو نظر آتی، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ خوشیہ نے دانستہ غلط بیانی کی ہے، اور جب کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تو وہ یا تو کسی جرم میں ملوث ہو چکا ہوتا ہے یا پھر کوئی جرم کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے تجربے کے مطابق خوشیہ کی ذات شکوک کی دہلیز چادر میں لپٹی نظر آتی ہے۔ کھوجی نے کہا، سب سے پہلے اس شخص کو چیک کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، میں اس کے ساتھ ساتھ سونی کے ماموں کو بھی چیک کروں گا، جس کا نام عبدالقدیر ہے اور وہ شمالی گاؤں موضوع چن والی میں رہتا ہے۔ پھر میں نے وزیر علی کو بتایا کہ بخت بھری نے کس طرح پہلے بہانہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی سونی اپنے ماموں سے ملنے چن والی گئی ہوئی ہے۔ کھوجی نے مخبر والے آئیڈیا پر زور دیا۔ میرے قبضے میں ان دنوں اسکندر نامی ایک مخبر رہتا تھا۔ اسکندر کی عمر 35 کے قریب ہوگی۔ وہ ایک چلتا پھرتا قسم کا ایک شخص تھا جسے مردوں کی پچھا کتنی بھی کہا جاتا تھا سرکاری حلقوں میں وہ، ورنہ عام لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے درمیان رہنے والا وہ سیدھا سادہ شخص پولیس کے لیے مخبری کرتا ہوگا۔ سکندر بلا کا نقال اور ایک بہترین اداکار بھی تھا۔ اس نے بعض اوقات ایسے کام بھی کر دکھائے تھے جو بظاہر ناممکن نظر آ رہے تھے۔ میں نے اسکندر سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے کھوجی وزیر علی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو اس نے میری تائید کر دی۔ وہ بھی اسکندر اور اس کے کارناموں سے بخوبی آگاہ تھا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آپ اسکندر کو بلا کر فوراً اس کام پر لگا دیں۔ وہ بستی کے ایک ایک گھر کو سونگھ لے گا۔ انشاءاللہ اس طرح بہترین نتائج سامنے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا سراغ بھی مل جائے کہ ہم جلد از جلد ڈاکو کے سردار سلطان تک پہنچ جائیں۔ میں نے کہا، ڈاکو نے سلطان کو میرے تھانے کے حوالات سے نکال کر مجھے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے۔ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا عادی ہوں۔ سلطان کے حواریوں نے مجھے جو چرخہ لگایا ہے، میں پہلی فرصت میں اس کا جواب دوں گا۔ انشاءاللہ تم دیکھو گے وزیر علی، وہ سورما سلطان عنقریب اس تھانے کے حوالات میں تمہیں دوبارہ نظر آئے گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ کھوجی وزیر علی نے استفسار کیا۔ میں اس کا استفسار کا مطلب سمجھ گیا اور کہا، تم کل صبح 8 بجے تک تھانے آ جاؤ، پھر ہم جنگل کا رخ کریں گے۔ جہاں تک ڈاکو کا کھرا ہمارا رہنمائی کرے گا وہاں تک تو جائیں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ مجھے سلام کرنے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گیا۔ کھوجی کے جاتے ہی میں نے ایک قابل اعتماد کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ضروری ہدایات کے بعد اسکندر کو بلانے بھیج دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا اور موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ مجھے زیادہ امید تو نہیں تھی، لیکن ذہن میں ایک خیال موجود تھا کہ ممکن ہے خوشیہ کے گھر کی نگرانی کرنے والے کانسٹیبلوں میں سے کوئی اہم اطلاع کے ساتھ واپس آ جائے، لیکن میری یہ مہم کی امید بھی پوری نہ ہوئی۔ گویا میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ ڈاکو نے اگر اپنا وعدہ پورا کیا ہوتا تو سونی اب تک اپنے گھر پہنچ چکی ہوتی۔ 8 بجے کے بعد میں کمرے سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا، جو تھانے ہی کے احاطے میں پچھلی طرف بنا ہوا تھا۔ نیند کا تو ابھی کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹ کر پیش آمدہ حالات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 9:15 کا وقت تھا جب میرے کوارٹر کے داخلی دروازے پر دستخط ہوئی۔ میں نے بستر چھوڑا اور صحن عبور کر کے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو اس نے بتایا کہ ASI نوازش علی واپس آ گیا ہے اور اس کے ساتھ 10 کانسٹیبل آئے ہیں۔ تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میں نے کانسٹیبل کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں مناسب تیاری کے بعد
ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ ASI نے مجھے بتایا کہ SP صاحب تک اس نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا اور وہ 10 کانسٹیبل SP صاحب نے میری معاونت کے لیے بھیجے تھے۔ گویا SP صاحب کا یہ عمل تعاون کا بین ثبوت تھا۔ SP صاحب کے طرز عمل سے میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے ASI نوازش کو ہدایت کی کہ وہ مہمان کانسٹیبلوں کے لیے منجی بسترے اور کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ ان سے کام تو کل صبح ہی لیا جا سکتا ہے۔ میں ابھی اپنے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ مخبر سکندر وہاں پہنچ گیا۔ میں نے آئندہ آدھے گھنٹے تک اسے سمجھایا کہ میں نے کس مقصد کے لیے اسے تھانے بلایا تھا۔ وہ چنگی طرح سمجھ گیا ملک صاحب کہتے ہوئے میرے کمرے سے رخصت ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ASI نوازش میرے پاس آ گیا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس سے کہا، ٹہل قدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹہل قدمی؟ اور اس وقت؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں جناب، ڈر والی کیا بات ہے؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لمبا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ میں نہ تو موسم سے خوف زدہ ہوں اور نہ ہی رات کی تاریکی مجھے ڈرا سکتی ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم گھنٹے بھر کے لیے تھانے سے باہر جائیں گے۔ تم تھکے ہوئے ہو تو بتا دو، میں کسی اور کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہ تھکن اپنی جگہ جناب، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ آپ کا حکم ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ میں تمہیں اس لیے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہ کل والی مصروفیات میں تمہارے حصے کا جو کام آئے اس کا اس ٹہل قدمی سے گہرا تعلق ہے۔ میں نے کرسی چھوڑ دی اور وہ مجھ سے پہلے ہی اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے متعدل انداز میں پوچھا، ملک صاحب جانا کہاں ہے؟ خوشیہ کے گھر، میں نے ٹھوس انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ ہم دونوں جب تھانے سے باہر نکلے تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ گاؤں دیہات کا ماحول اور فروری کا مہینہ، ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی۔ سر شام اتر آنے والی خنکی اب اچھی خاصی ٹھنڈ میں بدل چکی تھی۔ اس موسم میں لوگ اندھیرا ہوتے ہی گھروں میں دبک جاتے ہیں۔ باہر ہی کون نظر آتا ہے اس ٹھنڈی ڈھار خاموشی میں؟ جب کہیں کسی شب و بیدار کتے کے بھونکنے کی مدھم اور نحیف سی آواز ابھرتی ہے تو رات کے سناٹے کو لمحاتی بے قراری میں مبتلا کر دیتی۔ اس کے بعد پھر وہی خو کا عالم۔ بڑی واضح سردی ہونے کے باوجود بھی مجھے ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید یہ میری مسلسل سوچ کا نتیجہ تھا۔ کہتے ہیں خالی ذہن اور خالی معدہ شیطان کے گھر ہوتے ہیں۔ یہ کہاوت کہاں تک درست ہے، اس کا اندازہ تو عملی تجربے سے ہی گزرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ خالی ذہن اور خالی معدہ موسم سرما کی شدت کو بڑھانے کا کام ضرور کرتے ہیں۔ یعنی موسم سرما میں سردی اور موسم گرما کی گرمی کا احساس بڑھ جائے گا، لیکن اگر انسان کا ذہن اور معدے بھرے ہوئے ہوں تو موسم کی سختی زائل ہو کر رہ جاتی ہے۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ 6 نمبر ایپیسوڈ؟ تو کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کر دیا کریں۔ بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کے لیے۔